ताला अन्हु। ये बातें यकीनन बड़ी आसान माहौल में अर्ज़ की जा रही हैं, आप याद भी रखा करें। उस सहाबी रसूल का क्या नाम है जिनकी पिंडली टूट गई थी? अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने अपने दोस्त सहाबी से फरमाया कि मेरी पिंडली को काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह कपड़े से इसको हड्डी को बांध दो और मुझे उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश करो। पहले हुजूर से दुआ की अर्ज़ करते हैं, फिर अगर ज़रूरत हुई तो देख लेंगे। तो हदीस पाक में सहाबा क्या फरमाते हैं? टूटी हुई टांग को साहबी को उठाकर हम हुजूर के पास लाए तो हुजूर ने अज़राह मोहब्बत फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अतीक परेशान न हो, अपनी पिंडली को सीधा करो और अपना दस्ते मुबारक या लुआबे दहन पाक उनकी पिंडली पे लगाया। तो हदीस पाक में है कि उनकी टांग मुबारक को मेरे रब करीम ने हुजूर की बरकत से पहले से भी ज़्यादा बेहतर फरमा दिया। अब मैंने ये बात आपने पीर साहब से सुनी है और जहन में भी रखें, ये आपकी अजमत और शान जहन में रखें। अब मैंने ये अर्ज करना है कि उनकी पिंडली किस वजह से टूटी थी। हदीस में है कि एक शख्स अबू राफे, वो काफिर था। उस लाइन का तरीका ये था, जहां उसे चंद आदमी मिलते वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अच्छी गुफ्तगू नहीं करता था, वो गुस्ताखे नबी था। तो आजकल तो आप जानते हैं कि ये हदीस हर ज़द आम मुसलमान की ज़ुबान पर है ना, क्या? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु व मन सब्बा अस्हाबी फद्रिबूहु, यानी गुस्ताखे नबी को काट दो, कत्ल कर दो, और गुस्ताखे सहाबा को कड़ड़ी सजा दो कि वो किसी अल्लाह के हबीब के गुलाम की गुस्ताखी ना कर सके। तो कहते हैं कि वो शख्स जो था ना अबू राफे, वो हुजूर की बारगाह में बेअदबी करता था। तो हुजूर ने फरमाया कौन है जो इस गुस्ताख को कत्ल करके जहन्नम रसीद करे? तो ये अबू राफे खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। तो वो अपने घर के चुबारे पर था। मगरिब के बाद ये सहाबी रसूल वहां पहुंचे, किसी हिकमत से उसके चबारे पर चढ़ गए और उसे बड़ा महफूज अपने आप को वो समझता था। वहां जाकर ये सहाबी अब्दुल्ला बिन अतीक ने उस गुस्ताखे नबी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद तसल्ली और तशफ़ी की कि वाकई ये कत्ल हो चुका है, जहन्नम रसीद हो चुका है। फिर आप वापस उतरे। जब उसके चबारे से उतर रहे थे, यूं महसूस फरमाया कि अब जमीन बिल्कुल मेरे करीब है। तो आपने वहां से छलांग लगाई, वो फासला ज्यादा था। जब जमीन पर गिरे तो आपकी पिंडली टूट। तो हुजूर की बारगाह में इसलिए हाजिर हुए कि मैंने एक गुस्ताख को जहन्नम पहुंचाया है, अब मुझे पिंडली कटाने की जरूरत नहीं है, मैंने हुजूर से पिंडली को ठीक करवाना है। हुजूर ने आपने अपने दस्ते मुबारक से रहमत फरमाई, उनकी पिंडली को ठीक फरमाया और उन्हें जन्नत की बशारतों से भी सरफराज फरमाया। सहाबा इकराम का पूरा महवर वो हुजूर की मोहब्बत थी। अगर आप सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हुजूर की जिंदगी मुबारक के आखिरी सहाबी तक उनकी जिंदगी मुबारक को पढ़ लें, आलिमों से सुन ले, समझ आती है कि जो भी हुजूर पर ईमान लाया फिर उसने अपना तन मन धन सब कुछ महबूब खुदा पर कुर्बान फरमा दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो मशहूर है कि आपने आपके हुक्म पर हुजूर की इत्तबा में अपने घर में एक सुई भी नहीं छोड़ी, सब कुछ हुजूर की बारगाह में जिहाद की मोहब्बत के अंदर पेश कर दिया। हर सहाबी का यही तरीका था, वो पूरी कोशिश और जांफिशानी से अपना माल, अपनी औलाद, अपना वतन,
اپنا گھر بار، کاروبار، حتیٰ کہ اولاد، سب کچھ رسول پاک کی محبت میں قربان فرما دیا کرتے۔ یہ ان کا طریقہ اور شیوہ تھا۔ اللہ کریم نے انہیں یہ مرتبہ اور مقام اور شان عطا فرما رکھا۔ اب سنیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، تو ایک صحابیہ ان کے گھر میں آئیں، جس گھر میں حضور آرام کر رہے تھے۔ اس نے کہا جی کہ مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، تو حضور سو رہے تھے۔ حضرت انس حضور کے ایک غلام ہیں، آپ کے ذاتی نوکر ہیں، ذاتی گھریلو خادم ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا ہمارے پاس خوشبو، آپ ٹھہرو۔ حضور کو جس جگہ پر پسینہ مبارک آیا ہوا تھا نا، انہوں نے ہاتھ سے اس طرح کر کے حضور کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں محفوظ کر کے ان کو دے دیا۔ جب حضور بیدار ہوئے دیکھا تو فرمایا ام سلیم کیا کر رہی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ خوشبو کی ضرورت تھی تو آپ کے جسم اطہر سے پسینہ لے رہی تھی، جو سارے جہان کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ان کے گھر میں حضور جلوہ فروز ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا محبت بھرا کھانا بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کتنا کھایا کرتے تھے۔ حدیث میں ایک دو نوالے، تین نوالے، بڑا قلیل کھانا حضور پوری زندگی مبارک میں تناول فرماتے تھے۔ چند نوالے حضور نے حصول محبت میں لگائے۔ جب حضور دعا فرمانے لگے کھانے کے بعد، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے فرمایا اسے حضرت انس کی والدہ کو کہ بتا تمہارے لیے کیا دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے دیکھے کیا عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا تو آپ کا نوکر ہے، وہ تو چھوٹی عمر میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر آئی تھی، وہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرے گا، آپ کے کام، آپ کی خدمت، آپ کی فرما برداری میں رہے گا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے خاص دعا فرما دیں کہ رب کریم اسے کسی قسم کی کمی نہ آتا۔ اب حدیث سن لیجئے کہ حضور نے فرمایا اے انس کی والدہ ام سلیم، اب سن میں تیرے بیٹے کے لیے 3 دعائیں کر رہا ہوں۔ کتنی دعائیں؟ یاد رکھیں کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ حضرت انس کے لیے۔ حضرت انس کون ہیں؟ حضور کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے گھریلو ذاتی دیگر کام کاج میں ان کی ذمہ داری تھی۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، تو علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ لبہائے مبارک ابھی جنبش و حرکت نہیں فرماتے، تو اللہ کی طرف سے قبولیت پہلے ہی منتظر ہوتی ہے کہ کب میرے حبیب کچھ فرمائیں اور میں اس کو فوراً پورا کر دوں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ خدا کی رضا چاہتی ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کچھ فرما دیں، بس میں اس کو پورا کر دوں۔ یہ آپ کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حدیث شریف میں ہے اب اجابت یعنی قبولیت انتظار میں ہے کہ حضور دعا فرمائیں اپنے غلام کے لیے، اس کی والدہ کے التجا کرنے اور درخواست پر۔ تو حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں اے ام سلیم میں 3 دعائیں کر رہا ہوں تیرے بیٹے کے لیے، اور تو سن لے، میرا رب کریم اسے قبول فرما لے گا۔ پہلی دعا حضور نے یہ فرمائی، کس کے حق میں؟ حضرت انس کے حق میں، یاد رکھا کرے، حضرت انس کے حق میں آپ نے دعا کی کہ اے میرے کریم پروردگار، میرے اس غلام انس کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں
ایسا بول ان کی عمر میں دوسری دعا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تیسری دعا حضور یوں فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے خالق لم یزل، تیری بارگاہ میں تیرا محبوب دعا کر رہا ہے اپنے غلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو انس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب یہ کتنی دعائیں ہوں گی؟ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، یہ نبی نے دعا کی۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، عمر اور اولاد۔ تیسری دعا کیا فرمائی؟ اس کے رزق میں برکت، عمر میں برکت، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ تین دعائیں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی اس محبوب خادمہ حضرت انس، ام سلیم جو حضرت انس کی ماں ہیں، ان کے عرض کرنے پر دعا کی حضرت انس کے حق میں۔ اب حدیث پاک مختصر میں کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان، کہ حضرت انس خود ہی اس حدیث کو بیان بھی کر رہے ہیں، راوی بھی وہ ہیں۔ وہ یوں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک نے میری والدہ کے عرض کرنے پر میرے حق میں 3 دعائیں فرما دی، بس دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اسی وقت قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتی ہیں میری عمر 150 سال ہوئی۔ میری عمر کتنی ہوئی؟ حتیٰ کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری کمر بھی ٹیڑھی خم ہو گئی، یعنی جھک گئی بڑھاپے کی وجہ سے، مگر موت میرے قریب بھی نہیں آتی، کیونکہ حضور نے میری عمر کے لیے دعا فرما رکھی تھی۔ اب میں بڑھاپے میں جب چلا گیا، پھر میں خود عرض کرنے لگا اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، اب مجھے اپنی بارگاہ میں یاد فرما، مجھے بلا لے۔ اتنی لمبی عمر اللہ نے حضور کی دعا سے ان کو عطا، اور 130 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں پڑپوتے 130 کی تعداد میں حضرت انس کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ عمر بڑھ گئی، عمر میں آپ کی اولاد بھی کثیر ہو گئی کہ آپ کی اولاد در اولاد اس تعداد کو پہنچ گئی۔ 2 دعائیں کہتے ہیں اس طرح میں نے لوگوں نے دیکھا قبول ہوتی، میری اولاد کا کثیر ہونا اور میری عمر کا دراز ہونا۔ تیسرا حدیث میں ہے کہ حضور نے دعا کی کہ اللہ تیرے محبوب کا غلام ہے یہ انس، سارا دن ان کی خدمت میں رہتا ہے، اے میرے پروردگار اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب حضرت انس کہتے ہیں مدینہ شریف میں کثرت سے صحابہ کا کام کاج کھجوروں کے باغات تھے، میں بھی ایک ذمہ دار تھا، میرا بھی ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ لوگوں کی طرح سال میں سبھی کے باغات ایک مرتبہ پھل دیتے، پھل پکتا، لوگ اس کو اتارتے اور بیچتے، پھر اگلے سال کے منتظر ہو جاتے، اسی سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے تھے۔ میرا باغ بھی سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا، پکتا، میں اتارتا اور اسے بیچتا، اور اس رزق سے پھر میں سال صرف کرتا۔ لیکن جب سے میری امی کے عرض کرنے پر حضور نے دعا کر دی، سارے مدینہ منورہ سے اللہ نے اس دعا کی برکت سے میرا نظام وکھرا کر دیا کہ پہلے تو دوسروں کی طرح میرا باغ بھی ایک مرتبہ ہی پکتا تھا، ایک مرتبہ ہی میں اس کو اتارتا اور بیچ کر گزر کرتا۔ جب سے دعائے رسول ہوئی میرا باغ ہر 6 مہینے کے بعد پکنے لگے۔ جہاں مجھے سال میں پہلے 2 لاکھ آتا تھا، اب مجھے 4 لاکھ آنے لگ گیا۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے میں کثیر مال کا وارث اور مالک بن گیا، اور کثرت سے دین پر اپنے مال کو صرف کرنے والا ہوں۔ یہ حضور کی مہربانیاں تھی۔ حدیث پاک میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے معروف صحابی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے چھوٹے سے بکرے اور 2-3 کلو آٹے پر حضور نے 1500 صحابہ کو
سیر ہو کر کھانا کھلایا. بسم اللہ. اب سنیے پہلے حضرت جابر کی صورتحال. حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام. جنگ کے اندر صحابہ کرام بمائے رسول پاک مصروف کار ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو ایسی ایسی چٹانیں آتی، پتھر بڑے آتے، صحابہ سے نہ ٹوٹتے، حضور سے عرض کرتے تو حضور اپنے آزار سے جب اس کو چوٹ لگاتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ایک صحابی نے کپڑا اٹھا کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. خاص خاصیت کا پتھر ہوتا تھا، بھوک والا جب باندھتا تھا تو کچھ اسے افاقہ ہو جاتا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بھوک کی یہ پوزیشن ہے کہ پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے. تو محبوب کریم نے اپنا قمیض مبارک تھوڑا سا اٹھا کر فرمایا بھئی تم نے تو ایک پتھر رکھا، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے. اللہ کھاتے تو حضور بظاہر بہت ہی کم تھے، بہت ہی کم نوش فرماتے، تناول فرماتے. حدیث پاک میں حضرت جابر جو ہیں یہ بڑے حضور کے لاڈلے صحابی، انہوں نے جب دیکھا نا کہ کئی دنوں سے اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں کھایا پیا، اجازت لے کر اپنے گھر گئے. قریب تھا ان کا قدرے. گھر جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو یہ شروع سے طریقہ ہے کہ کمانے والوں کو پورا سا ہی پتا ہوتا ہے گھر میں پوزیشن کیا ہے. گھر کی ساری ذمہ داری اللہ نے خواتین کے ذمہ میں رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھروں کو چلانے کی کثرت سے ذمہ داری ان نیک خاتونوں پر ڈال رکھی ہے جو بابرکت ہوں، نیک ہوں اور ان کا طریقہ گھروں میں اچھا ہو. اللہ ان گھروں میں کبھی فاقہ کشی یا محتاجی نہیں آنے دیتا. اگر بیوی نیک ہو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل اور ایمان سلامت رکھنے والی. تو حدیث شریف میں یہ صحابی گھر گئے، پوچھا صحابیہ اپنی زوجہ سے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے. انہوں نے عرض کی حضور 2-3 کلو آٹا، یوں مثال میں عرض کر رہا مفہوم حدیث. تو یا جو تھے تو ان کا انہوں نے پیس کر چکی پہ آٹا بنا لیا. ایک چھوٹا سا بکرا تھا تو حضرت جابر نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر دے دیا اور اپنی بیوی صحابیہ سے کہا کہ تم آٹا گوندھ رکھو، ہانڈی تیار کر رکھو. یہ کھانا تقریباً کوئی 6-7-8 صحابہ کا ہے. تو میں حضور سے عرض کرتا ہوں آپ بھی تشریف لے آئیں اور آپ جسے محبت فرمائیں چند 5-7 آدمی بھی صحابہ اپنے ساتھ لے آئے تو تم کھانا تیار کر لو. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جا کر حضور جہاں کام کر رہے تھے، تشریف رکھتے تھے، حضرت جابر نے حضور کے کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حالانکہ حضور تو جانتے ہیں سب کچھ لیکن آداب اور طریقہ یہ ہے. تو انہوں نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں 5-7 آدمیوں کا کھانا تیار ہو رہا ہے، خود قدم پاک رنجا فرمائیں اور جسے پسند فرمائے ساتھ لیں، یعنی اتنا کہ لنگر کا انتظام ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک صحابی کو حکم فرمایا بھی تم کھڑے ہو جاؤ، جہاں جہاں پہ خندق کھولنے والے صحابہ کام میں مصروف ہے نا، سارے صحابہ میں اعلان کر دو کہ تمہاری دعوت ہے جابر کے گھر میں. تو پنجابی میں یوں ہے کہ حضرت جابر تو سوچنے لگ گیا بھی کھانا تو 5-6 آدمیوں کا ہے تو یہاں تو 1500 آدمی کام کر رہا ہے، جہاد کا موقع وقت ہے. حضور نے اذن عام فرما دیا، سب صحابہ کو فرمایا بھئی کام روک دو اور جابر کے گھر سب پہنچ جاؤ، تمہاری وہاں پہ دعوت ہے. اب یہ قابل غور ہے یہ حدیث کہ گھر کے میزبان نے کتنے لوگوں کی دعوت کی ہے اور حضور کو عرض بھی کر دیا گیا ہے. اب حضور نے کتنے لوگوں کو دعوت دے دی ہے، یہ بات یہیں پر ذہن میں رکھیں. اور ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرما لیں
کہ ایک دفعہ ایک اور صحابی نے حضور کو اپنے گھر دعوت کھانے پہ عرض کیا، حضور تشریف لے جا رہے تھے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 یا 5 آدمی اپنے ساتھ لے لیں۔ حضور نے 5 آدمی لے لیے مثال کے طور پر۔ حضور اور 5 آدمی جا رہے تھے، سامنے سے ایک صحابی رسول تشریف لے آئے، حضور کی دست بوسی، ہاتھ چومے اور صحابہ سے ملاقات کر کے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی دعوت کی ہے لیاقت صاحب نے، تو حضور ادھر تشریف لے جانے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں بھی آؤں یا میں پوچھ لوں یا مجھے بلا، وہ خود بخود ہی ساتھ ہو گئے، وہ صحابی خود بخود ہی مہمان بن گئے۔ اب سرکار دو عالم نے بھی دیکھ لیا کہ افضل بھائی تو خود بخود ہی ساتھ آ گئے، حضور نے منع نہیں کیا۔ جب بلانے والے کے دروازے پر پہنچے نا، کون؟ اللہ کے رسول، تو آپ کے لیے صحابی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور کہا اہلاً و سہلاً مرحبا، یا رسول اللہ تشریف لے آئے اندر، قدم مبارک رنجا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم پہلے باہر آؤ۔ صحابی آ گئے، عرض کی حضور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی تم نے 5 آدمیوں کا کہا تھا، یہ ہمارے دوست راستے میں ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، میں اس لیے باہر رک گیا ہوں کہ پہلے میں بلانے والے سے پوچھ لوں، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو ساتھ لے کر آتا ہوں، ورنہ میں اس کو روک دوں گا، 5 آدمی ہی لے کر اندر حاضر ہو جاؤں، اندر آ جاؤں۔ یہ کس نے کیا یہ کام؟ حضور نے۔ جو صحابی بغیر حضور کے حکم کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی خاطر باہر رک کر پہلے میزبان گھر والے کو بلایا اور اس کے لیے اس سے اجازت طلب کی، اگر تو کہے تو میں اس کو ساتھ لے آتا ہوں، ورنہ اس کو دعوت نہیں ہے، یہ واپس چلے جائیں گے، میرے ساتھ 5 آدمی تمہارے گھر میں آئیں گے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، اگر یہ تشریف لے آئیں تو اہلاً آپ کے ساتھ ہے، کھانے کا وافر انتظام ہے، آ جائیں، اجازت ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، دسترخوان پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہو گئے، اور پھر حضور نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی جب تک گھر والا تمہیں نہ بلائے تمہیں ہرگز کسی کے دسترخوان پر نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ اکرم صاحب کا میں پیر ہوں، کوئی اور عالم آیا تو ان کو وہ کھلانے ہیں، مجھے کیوں نہیں کھلائیں گے، میرے تو دوست ہیں۔ نہیں، اگر اکرم صاحب نے مجھے بلانا ہوتا، میری دوستی کا خیال ہوتا، میری ان کو ضرورت ہوتی یا میرا کوئی موقع ہوتا تو وہ مجھے خود کہتے کہ شاہ صاحب آپ نے بھی آنا ہے۔ جب انہوں نے کسی حکمت پر مجھے نہیں بلایا تو مجھے خود حق نہیں پہنچتا کہ میں خود بیل دے کر کہوں جی آپ کے ہاں تو دعوت ہے، میں بھی آپ کا دوست ہوں، آپ کا پیر ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اللہ کے نبی چھٹے آدمی کو ساتھ نہیں لے جا رہے، گھر والے سے رک کر پہلے اجازت لے رہے ہیں، یہ کس کو حضور سمجھا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بغیر بلائے کے کسی کے دسترخوان پر نہیں جانا۔ ایک ہوتا ہے ختم پاک، لنگر عام، وہ تو عام ہے نا، اس میں تو اجازت ہی، لیکن اگر کہیں اس طرح یعنی ڈیمانڈ کے مطابق بلایا جائے تو بغیر بلائے آپ کسی کے مہمان نہیں بن سکتے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اس طرح بغیر بلائے کہ نہیں جانا، تو قریب ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے فوراً عرض کر دی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو چھٹا آدمی بھی بغیر اجازت کے داخلہ نہیں ہے، تو جابر کے گھر میں 6 کی بجائے 1500 کا داخلہ ہو گیا۔ وہ بھی تھا، وہاں بھی ساتھ تھے، یہاں بھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں میں نے تمہیں اپنی شان نبوت سے آگاہ کیا کہ اللہ نے مجھے یہ شان دے رکھی ہے کہ اگر میں چاہوں تو 5-7 آدمیوں کا کھانا 1500 کو کھلانا چاہوں تو کھلا سکتا۔ وہ میری شان نبوت اور رسالت ہے جو میں نے اللہ کے حکم سے تم پر ظاہر کی، اور یہ میں تمہیں شریعت سمجھا رہا ہوں، یہ شریعت ہے، بغیر بلائے کے نہیں جانا۔ اب سنیں کہ اس میں شان رسالت کیسی ہوئی۔
حدیث میں آتا ہے حضرت جابر تھوڑے سے فکر مند ہو گئے کہ کھانا تو تھوڑا ہے، تو 1500 آدمی پر یہ کھانا کیسے محیط ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اندر آئے، تو حضور سے پہلے تیاری کی غرض سے، تو آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضور نے تو 5-7 کو نہیں بلکہ 1500 کو دعوت دے دی ہے۔ فکر مند ہوں کہ یہ کیسا ماحول بنے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب گھر میں تمہاری بیوی مستحکم ہوگی نا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہتے ہیں نا وہ گاڑی کے 2 پہیے، وہ تمہیں کیسی طاقت اور ہمت دے دیتی ہے۔ اس صحابیہ نے اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ اتنا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو عرض کر دی تھی کہ 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے۔ وہ صحابیہ کہتے ہیں پھر فکر کی ضرورت کیا ہے، جنہوں نے دعوت دی ہے وہ خود پورا کریں گے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انہوں نے کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے بلایا وہی ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس تو جو کچھ حضور کا دیا ہوا ہے وہ پیش خدمت ہے، حضور جانے اور مہمان جانے۔ اب حضور نے جب قدم مبارک رنجا فرمایا نا گھر میں، تو پہلے اندر تشریف لے گئے۔ کل ہم ایک بزرگ سے دوست ہمارے مرید، ان کی بیٹی کی شادی تھی، ہم جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیا، کہتے ہیں جی پہلے پیچھے تشریف لے آئے جہاں کھانا بن رہا ہے، وہاں سے کھانا نکال کر کہتے ہیں کہ ایک آدھا نوالا برکت کے لیے یہاں لے کر دعا کر دیں تاکہ اللہ اس رزق میں برکت عطا ہو۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ عالم دین کوئی سید زادہ اس طرح دعا کرے گا تو ہمارے رزق میں اللہ برکت عطا کرے۔ تو وہ صحابیہ کھانا بنا رہی تھی، تو حضور نے آٹے کے اوپر سے کپڑا یعنی کونا ہٹایا اور اپنا تھوڑا سا لعاب پاک اس میں ڈال دیا۔ تو ہنڈیا سے آپ نے برتن اٹھایا، تھوڑا سا اپنا لعاب پاک اس میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ برتن کو اوپر سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹا گندا ہوا بس اس سے روٹی بناتی جاؤ اور سالن بنا ہوا اس سے ڈال کر بھیجتی رہو، اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے۔ یہ لعاب دہن کو اللہ نے آپ کے تھوک مبارک کو یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ رفعت عطا فرما۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کھانا حضور صحابہ کو جتنی جگہ تھی اس کے مطابق یاد فرماتے رہے، جماعت در جماعت کھانے کے لیے اندر آتی رہی، اور کھانا کھا کر حضور نے فرمایا گوشت کی جو ہڈیاں ہیں اسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس برتن میں ساری ہڈیوں کو جمع کرتے رہو اور کھانا کھا کر باہر بیٹھو، دوسرے آ جائیں، پھر تیسری جماعت آ جائے، چوتھی آ جائے، حتیٰ کہ 1500 آدمی نے، صحیح حدیث میں ہے، وہ کھانا کھا لیا، ہڈیاں سب ایک برتن میں جمع کر دی گئی۔ اور اس حدیث سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ 1500 بندے نے کھانا کھایا۔ ایک اس حدیث کا پہلو یہ ہے کہ جب حضرت جابر نے اس بکرے کو ذبح کیا نا، تو اس صحابی کے 2 بیٹے تھے، وہ ابو کو دیکھ رہے تھے، جیسے قربانی میں بچے جمع ہوتے دیکھتے ہیں۔ جب جابر بکرا ذبح کر کے گوشت بنا کے دے کے چلے گئے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا، کہا کہ ابو اس طرح بکرا ذبح کر رہے تھے، اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ حدیث پاک میں اس کا گردن گلا کٹ گیا اور وہ شہید ہو۔ چھت پر تھے یا کسی ایسی بلند جگہ پر، جب بھائی کا خون نکلتا ہوا بڑے نے دیکھا، چھوٹا تھا وہ بھی عمر میں، ڈرا اور پیچھے ہٹا تو اوپر سے نیچے گر گیا، وہ گرنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ 2 ہی بیٹے ہیں صحابی جابر کے، اور دونوں ہی حضور کی دعوت کے عین موقع پر شہید ہو گئے۔ اب صحابیہ کا حوصلہ دیکھیں، انہوں نے، اس عورت نے دونوں بیٹوں کو اٹھایا، اندر کپڑا بچھایا اور ان کو لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیا، نہ اپنے شوہر کو بتایا، نہ کوئی جزا فضا کی کہ میرے چہرے پر، میری زبان پر کوئی بات غم کی آ گئی
تو محبوب کریم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو یہ تو ماحول سارا بدل جائے گا۔ ذرہ برابر نہ محسوس ہونے دیا، نہ کوئی ایسی بات کی۔ تو ہوا کیا؟ حدیث پاک میں ہے جب کھانا رسول پاک کے سامنے رکھا گیا، ابھی آپ نے اس کا ایک نوالہ توڑا نہیں تو جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اس صحابی کے بیٹے آپ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ اب باتیں تو اگر یہی بات مولانا عبدالعزیز صاحب بیان کریں تو 2 جمعے لنگ جائیں، مطلب تو ماشاءاللہ اس میں اور بھی بڑی خوبصورت ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ صحابیان سے آ کر حضرت جابر نے کہا کہ حضور ہمارے بیٹوں کو یاد فرما رہے ہیں، کہاں ہیں بیٹے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ آپ کھانا کھا لیں، وہ کہیں باہر کھیلنے گئے ہیں، اس لیے کہ حضور کو خبر کھانے سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جا کر عرض کر دیا رسول اللہ آپ کھانا کھائیں، اب وہ تھوڑی دیر تک حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حضور نے فرمایا ابھی میں کھانا کیسے کھاؤں، یہ جبریل ہیں اور اللہ کا حکم دے رہے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، یہ رب کریم کا حکم، لہذا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب پھر جابر گھر میں آ گئے، پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ان کا پتہ کرو، تو وہ ساتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور اوپر سے کپڑا ہٹا دیا، کہا بیٹے یہ بڑے، آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بس پڑے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح بڑے نے چھوٹے کی حلق پر چھری رکھی اور خود خوف کی وجہ سے اوپر سے گرا اور دونوں فوت ہو گئے۔ تو میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ حضور کو جب تک آپ کھانا نہ کھا لیں یہ خبر نہ دی جائے، مگر خبر کیسے نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور عرش پر ہوں تو دل فرش پر ان کی نظر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا رسول اللہ عیاں نہیں۔ تو ہر چیز کو تو ان کی زیر نظر ہے۔ تو حدیث پاک کے مفہوم میں ہے جب حضرت جابر نے کیفیت دیکھی تو وہ نہ رہے، آنسو برسے، تو پھر اس بھیگی ہوئی آنسوؤں والی آنکھوں سے چہرے سے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کھانا کھا لیں، وہ تھوڑی دیر تک میں عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے تو دونوں بیٹے ہی فوت ہو گئے، یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اب حدیث میں ہے جبریل علیہ السلام اللہ کا وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی بیٹھے رہیں اور جابر ہی سے کہیں کہ جا کر اپنے بیٹوں کے کان میں کہے کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، آپ کو بھی جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نہ تکلیف فرمائیں۔ جابر سے کہیں کہ ان کو کہے جا کر ان فوت شدہ دونوں بیٹوں کو ان کے کان میں جا کر یوں کہے کہ تمہیں اللہ کے محبوب یاد فرما۔ بس جابر گئے اور جانتے بھی تھے کہ یہ جانا خالی تو نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں میں نے ابھی عرض کرنا، ابھی اپنے بیٹوں سے کہنا ہی تھا فرمان مصطفیٰ کہ تمہیں حضور دونوں بیٹوں کو جبریل نے فوراً روحیں ان میں داخل کی اور ان کو زندہ کر کے کھلایا۔ حضور نے اپنے ساتھ بچھا کر ان کو کھانا کھلایا، پھر آپ کھانا تلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 رسول اللہ، آستانہ عالیہ گوجرا شریف زندہ باد۔ اب حدیث میں ہے جب جابر کی اب جہاں پریشانی کی انتہا تھی اب وہاں کئی گنا خوشی اور فرحت کی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور نے ان کو کھانا کھلایا، خود بھی کھانا کھایا۔ اب صحابہ اکرام حضور کے کمالات کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ آخر میں حضور جب اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو کس قدر برکتوں سے نوازا ہے کہ جابر کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آنے دی، نہ بیٹوں کے ماحول میں نہ مہمانوں کے ماحول میں۔ اب مسکرا کر حضور فرماتے ہیں ہاں جابر نے ان مہمانوں کے لیے ایک بکرا ضرور ذبح فرمایا۔
فرمایا جاتے جاتے یہ بھی کرم فرما دیں، آپ نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس برتن پہ رکھا جس میں صحابہ نے کھا کر ہڈیاں رکھی تھی، اور بسم اللہ شریف کر فرمایا زندہ ہو جا، اللہ نے اس بکرے کو بھی زندہ فرما دی۔ اب یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ ظاہری ہی نے حیات میں یہ تعلیم امت کے لیے بے شمار برکتیں ہیں، اور اگر اس امت کے فضائل پڑھیں سنیں تو بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں جلوہ گر ہونے والے پیارے محبوب کی امت کا مقام بھی یہ ہے کہ جلیل القدر نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر کمزور ہیں اعمال میں، نمازوں میں، دیگر امور میں ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سرخ رو ہوئے، لیکن کس قدر کمزور ہیں، کس قدر بے پرواہ ہیں کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور نے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے سجدہ کیا اور یوں فرمایا رب حبلی امتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب حضور پر پورا عروج ظاہری زندگی میں آیا کہ آپ معراج پر تشریف لے جانے لگے، ایک قدم مبارک رکاب میں رکھ کر دوسرا بریک کر کے رکے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا آج مجھے تو شب اسراء کا دولہا بنا کر بارگاہ عزی میں لے جایا جا رہا ہے، اور میری امت کا کیا حال بنے گا؟ دنیا میں تشریف لائیں تو امت کی مغفرت کی دعا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام مل رہا ہے اللہ کے دیدار کا تو بھی یہی ہے کہ یا اللہ پاک میری امت پہ رحم فرما۔ تو جب خاص حریم خود سے بارگاہ میں رب العزت میں پہنچے تو وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی فرمایا گیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ساتھ یوں کی بھی عرض کیا گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہاں سے حضور واپس تشریف لے آئے کہ میں نے اپنی امت کے اندر ہی رہنا ہے، کیونکہ اس امت میں رہوں گا تو میری امت کے لیے آسانی رہے گی، ان کی غلطی کمی کوتاہی خطا پر اللہ پاک ان کو معافی دیتے رہیں گے میری برکت کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب حضور اس دنیا سے ظاہری ہی نے حیات میں ایک آن واحد کے لیے پردہ فرما رہے ہیں تو تب بھی ملک الموت سے جبریل کی موجودگی میں یوں کہتے ہیں کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کا ایک سخت ماحول پیش کیا کہ یا نبی اللہ اتنی تکلیف دردناک ماحول کے اندر روح اس جسم سے نکلتی ہے یا نکالتا ہوں، تو حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت میری امت کی ساری تکلیف جمع کر، جب میری روح آنے واحد کے لیے یہاں سے نکلے تو ساری تکلیف مجھے دے، میری امت کو یہ تکلیف نہ دے۔ پھر ایک حدیث کے مفہوم میں ہے کہ اب حضور روزہ اطہر میں جلوہ افروز ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی خیر اور قبر انور روزہ اطہر میں جلوہ فکر ہونا بھی خیر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو آپ کو دیکھنے سے مقام صحابیت کی برکتیں مل جاتی ہیں، تو روزہ اطہر میں خیر کیسے ہوگا؟ سمجھ سے برا ہے۔ تو فرمایا میرا ہر امتی اس نگاہ مبارک نبوت میں ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کے ظاہری دیدار پاک سے برکتیں حاصل نہیں پا رہے، لیکن حضور کا مقام تو ظاہری ہی نے حیات سے بھی اربوں خربوں، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی تفسیر میں تو ہر مرتبہ مقام کا احاطہ اور ادراک ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، ان شانوں سے جلوہ افروز ہے۔ فرمایا میں قبر انور روزہ اطہر میں بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ایسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدق کے دل سے یہ توفیق عطا فرمائے، مہربانی فرما دے۔ ہماری اس زندگی میں جو بہت تھوڑا وقت باقی ہے، کثرت سے ہم زندگیاں گزار چکے ہیں، کہ اللہ اس زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے، ہم اس طرح کے نمازی بن جائیں، اس طرح کے حلال رزق کھانے والے بن جائیں
اس طرح حضور کی امت سے محبت کرنے والے بن جائیں جیسے اصحاب رسول تھے یا تابعین تھے. ان پاکیزہ لوگوں کی سیرت ہمیں اپنانے کے اللہ توفیق دے. محبت رسول اور ایمان کامل عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے حضرات اس پاک مجلس میں تشریف لائے میری اور آپ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے. نیک لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار اور علماء اسلام سے اللہ مضبوط رابطہ رکھنے کی برکت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.